हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। जैसा कि नया साल शुरू हो चुका है 2023। तो हम सब नए साल के लिए अपने गोल सेट्स करते हैं और हर साल में हमारी ये कोशिश होती है कि ये साल हमारे लिए पहले साल से बेहतर हो। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि हम पहले अपने दिमाग को, अपने माइंड को, जिसकी मिसाल एक गार्डन, एक बाग जैसी है, उसको क्लियर करें। वो सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें 2022 की, पिछले साल की या उससे पहले सालों की, सारी ज़िंदगी की जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उनकी मिसाल ऐसी है कि वो हमारे बाग में, हमारे दिमाग में, वो उनकी मिसाल कांटों जैसी है। वो वाइल्ड प्लांट्स जो जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता हम सिवाय नुकसान के। तो हमने अपने दिमाग को सबसे पहले उन सारी नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव चीज़ों में तब्दील करना है। नेगेटिव चीज़ें जैसा कि जिन चीज़ों में पिछले साल हम कामयाब नहीं हुए, या किसी ने हमारे साथ बुरा किया, या किसी ने हमारे रास्ते में कांटे बिछाए, उन सब को हमने पीछे छोड़कर जिन लोगों ने भी हमें कोई तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की, उनके लिए ख़ुसूसी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको सीधे रास्ते पे लाए और वो उन सबको माफ़ करना है। अ, इसलिए कि ये हमारी अपनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वो काँटे हैं जो आपके बाग में उगे हुए हैं। अगर आपने उनकी जगह कोई फूल के पौधे नहीं लगाए, कोई फ्रूट के दरख्त नहीं लगाए, तो वो कांटे जो है ना वो बढ़ते बढ़ते जाएंगे और वो आपके बाग को, आपके दिमाग को और आपकी जो है सेहत को ही नुकसान पहुंचाएंगे। कन्फ्यूशियस एक बहुत बड़ा फिलासफर गुजरा है चाइना का, बहुत बड़ा। उसने कहा था कि कन्फ्यूशियस ने कहा था कि अगर आप दरिया के किनारे बैठे हुए हैं और किसी की लाश का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो कहता है कि मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि उस आदमी की लाश आएगी, लेकिन वो लाश एक नहीं होगी, वो दो होंगी। आपकी लाश भी उसके साथ आएगी। अगर आपके दिमाग में गुस्सा है, बदले का सोच रहे हैं, कि कोई आदमी आपसे ऊपर चला गया है, तो वो जेलसी है या किसी भी किस्म की नेगेटिव चीज़ है, तो वो आपको भी मुतासर कर रही होती है। कोई भी आप किसी के साथ भी कोई भी काम करते हैं, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो आप उसके दो नतीजे निकलते हैं। वो एक आप जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए तो कर रहे हैं, लेकिन वो आपको भी, आप अपने साथ भी कर रहे होते हैं। कोई भी अच्छा काम है या बुरा काम है, किसी के लिए भी जो चीज़ आप कर रहे होते हैं, चाहे दुनिया ना देख रही हो, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो ना देख रहा हो, किसी को आप नुकसान पहुँचा रहे हैं, लेकिन इस कायनात का बनाने वाला वो देख रहा है। और वमा कान रब्बुका नसिया, और वो कभी भूलता नहीं है। आपने अच्छा किया है या बुरा किया है, वो आपको उसका बदला मिलेगा। जितना टाइम लगेगा उसके मिलने में, वो उतना ही मल्टीप्लाइज़ ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा होकर आएगा। तो आप अच्छाई करते जाएँ और आराम से बैठ जाएँ। वो अल्लाह पे छोड़ दें, उसका बदला आपको कब और कैसे मिलेगा। तो एक इसी इसी पे कि जो हम किसी के साथ बुरा कर रहे होते हैं, तो वो अपने पाँव पे भी कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं, हमको पता नहीं होता।
لیکن لو آف کاز اینڈ افیکٹ، یہ جو دنیا ہے یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانونوں پہ چلتی ہے، اور ایک قانون سب سے بڑا جو ہے جس کو آپ ہندی میں کرما بولتے ہیں، اردو میں مکافات عمل بولتے ہیں، انگلش میں لو آف کاز اینڈ افیکٹ بولتے ہیں. تو وہ ایسا ہے کہ وہ کہانی ایسی ہے کہ دو دوست تھے، بچپن کے دوست تھے، تو کالج یونیورسٹی کے بعد اپنے اپنے کاموں پہ لگ گئے. تو ایک دوست جو ہے وہ بہت امیر ہو گیا، اپنے بزنس وغیرہ پہ اس کا کام اچھا چل رہا ہے، بڑا ایماندار اور دیانتدار آدمی ہے. تو اس کا ایک دوسرا دوست ہے، وہ بلڈر ہے. تو ان کی کوئی ملاقات ہوتی ہے، تو وہ جو امیر دوست ہے وہ بلڈر دوست سے پوچھتا ہے کہ آپ کا کام کیسے چل رہا ہے. تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں تو اسٹرگل کر رہا ہوں، مجھے کام ہی نہیں مل رہا. تو اس کے دوست نے کہا اچھا. تو بات چیت ہوئی، کچھ ٹائم گزارا، وہ اپنے اپنے راستے پہ چلے گئے. اور جو امیر دوست ہے تو وہ بہت سخی بھی ہے اور ایک نیک دل انسان ہے. تو اس نے سوچا کہ میرا دوست اسٹرگل کر رہا ہے، اس کو کام نہیں مل رہا ہے، تو کیوں نہ اس کو کسی بہانے کام پہ لگا دوں. تو اس نے اس کو فون کیا کہ میں نے فلانی جگہ پہ زمین لی ہے، تو میں اس پہ ایک اچھا سا گھر بنانا چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے اس جگہ گھر بنائیں. تو اس کے دوست نے کہا ٹھیک ہے، یہ نقشہ میرے پاس ہے، اور آپ کو 6 مہینے میں یا سال میں جو بھی ان کا ٹائم تھا اس میں آپ کو چابی دے دوں گا. اس نے دوست نے کہا بالکل صحیح ہے، میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، تو میں سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، آپ جانے اور کام جانے. جو بلڈر تھا اس نے سوچا کہ میرا دوست تو بزی آدمی ہے، وہ تو کبھی دیکھنے آئے گا نہیں کہ میں کیا استعمال کر رہا ہوں، تو کیوں نہیں میں جو سیمنٹ ہے یا اور جو مٹیریلز ہے، ووڈ وغیرہ اور لوہا، میں سستا استعمال کروں اور اس میں سے کچھ پیسے بچا لوں اپنے لیے. تو اس نے گھٹیا قسم کا مٹیریل استعمال کیا، سیمنٹ، بجری اور اینٹیں وغیرہ اور لکڑ، سریا، جو کچھ بھی اس نے جتنا کم میں ہو سکتا تھا لیا، اور اندر سے جو ہے نا اس نے گھٹیا مٹیریل استعمال کر کے اوپر سے بہت ٹیپ ٹاپ بہت زبردست طریقے سے اس کو فنشنگ کیا اور گھر تیار کیا. تو 1 ملین میں سے اس نے 8 لاکھ جو ہے خرچہ کیا، جس میں اس کی اپنی تنخواہیں، اس کے ورکرز کی تنخواہیں اور سارا مٹیریل کور ہو گیا. تو 2 لاکھ اس کو بچ گیا. تو اس نے وہ جو گھٹیا مٹیریل استعمال کیا ہے اس کی وجہ سے 2 لاکھ پاؤنڈ اس کو بچ گیا. تو گھر تیار ہو گیا. تو اس آدمی کو پتا تھا، بلڈر کو پتا تھا کہ میرا دوست بہت سخی ہے، وہ مجھے اوپر سے بھی کچھ انعام کے طور پر بھی دے گا. تو اس نے اس کو بلایا، اس کا دوست آیا تو اس نے دیکھا تو بہت متاثر ہوا، کہتا ہے بہت خوبصورت گھر ہے. اس کو تو پتہ نہیں کہ اندر سے مٹیریل بلڈر نے کون سا استعمال کیا ہے، اوپر سے تو اس نے بہت اچھی جو ہے نا فنشنگ اور ٹچنگ، فائنل ٹچنگ بہت اچھی کی. تو اس کے دوست نے کہا ایسا ہے، بہت اچھا گھر بنایا ہے آپ نے، لیکن اپنے لیے بنایا ہے، میں تو آپ کو تحفہ دینا چاہتا تھا. تو میں نے کہا چلو اسی بہانے آپ کو 6 مہینے سال کام پہ بھی رکھوں، اور آپ نے اپنے لیے اپنا ہی گھر بنایا ہے، یہ آپ کی چابی. تو اس کے دوست کو بہت افسوس ہوا کہ شاید اگر مجھے پہلے پتا ہوتا یہ میرا ہی گھر ہے تو میں اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا مٹیریل استعمال کرتا اور اس میں سالوں رہتا. تو یہ ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، کہانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر اس وقت ہم کو پتہ ہو نہ ہو، لیکن کسی کے ساتھ جو بھی ہمارا عمل ہو رہا ہے وہ ہم اپنے لیے بھی کر رہے ہیں، نہ صرف کہ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ اللہ کا قانون ہے. وہ چیزیں ہم جو دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہم پہ واپس آنی ہے، گارنٹی آنی ہے. اگر ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کی
پیٹھ پیچھے بری باتیں کر رہے ہیں، کسی کا اچھا کہہ رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، اور کسی کے راستے میں جو ہے نا کانٹے بچھا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اس لیے نئے سال ہے تو نئے سال میں جو بھی پچھلے سال کی نیگیٹو چیزیں تھیں، جو بھی کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا، جو بھی ہم نے خود کوئی غلطیاں کی، سب کو پیچھے ہی چھوڑنا ہے، اور آگے سے اس سال سے نئی زندگی کی پازیٹیو شروعات کرنی ہے۔ اور جو بھی ہماری مشکلات ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، تو وہ صرف ہمارا بنانے والا وہی حل کر سکتا ہے۔ تو جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ نمل چیپٹر نمبر 27 ورس نمبر 62 اللہ پاک فرماتے ہیں، بھلا کون ہے وہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے۔ تو ایک ہی اللہ ہے جو آپ کی تکلیف دور کر سکتا ہے، تو اسی سے مانگے اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے اعمال ٹھیک کریں۔ آپ کا رویہ ہر انسان کے ساتھ اچھا اور پازیٹیو ہونا چاہیے۔ اصل میں ہم اچھا کر تبھی پائیں گے کہ جب ہم جو ہمارے دماغ میں جو جگہ ہے، اسپیس ہے، اگر وہ نیگیٹیوٹی سے، وہ کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، تو پھول کیسے اگیں گے اس میں، یا فروٹ کے درخت کیسے لگیں گے، کہ جب پہلے ہی اتنا کچرا بھرا ہوا ہے۔ تو آپ نے پہلے اپنے دماغ کو صاف کرنا ہے، اور سب کو معاف کرنا ہے، اور اچھی چیزوں کا سوچنا ہے، اچھی سوچیں سوچنی ہے، ہر کسی کی اچھائی سوچنی ہے۔ اور اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آتی، یا آپ ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے، تو وہ صرف یہی وجہ ہے۔ یا تو آپ ماضی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چیزیں آپ سے خود کوئی غلطی ہوئی ہے، یا کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ذاتی برا بلا کہا ہے، تو آپ سوچ رہے ہیں آپ کیسے بدلہ لیں، تو وہ اپنے آپ کو آپ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو بھی معاف کریں اور لوگوں کو بھی معاف کریں۔ یا آپ فیوچر میں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو فیوچر کا جو سوچیں ہوتی ہیں وہ ہمارا ایک نہ نظر آنے والا دشمن ہے۔ پاس میں یا تو ہم کو بٹھائے رکھتا ہے، پہلے ہم سے غلطیاں کراتا ہے، اور پھر وہ غلطیاں یاد کراتا رہتا ہے۔ یہ اس کا کام ہے، شیطان۔ یا پھر وہ آپ کو آگے فیوچر میں مستقبل سے ڈراتا رہتا ہے۔ اصل میں اس کا جو حل ہے وہ ڈرگ نہیں ہے، وہ جو اندر سے آپ کی روح بے قرار ہے، اس کا سکون کچھ اور چیز ہے۔ یہ جو آپ ڈرگ لیتے ہیں وہ آپ کو اور ہی خراب کرتی رہتی ہیں، جو بھی آپ دوائیاں لیتے ہیں۔ تو ڈپریشن کوئی بیماری نہیں ہے، وہ جو ہے نا وہ صرف لا علمی کی وجہ سے، نہ سمجھی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اس کا حل یہ ہے بس اپنے آپ کو درست کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ اللہ پاک جو فرماتے ہیں، ایک بائبل میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے کہ میرے پاس آپ کے لیے اچھے پلانز ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمارے لیے پلانز کیے ہوئے ہیں، تو پھر ہم کو فیوچر کے بارے میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، کہ جو بھی ہمارے ساتھ آگے ہونے والا ہے، ہم نے اللہ پہ امید رکھنی ہے، اور جو بھی ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ کوئی چیز شاید آپ کو اچھی لگے، لیکن بظاہر آپ کو اچھی لگے، لیکن وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو، اور کوئی چیز آپ کو نقصان دہ لگے، بری لگے، اور اس میں چھپی اچھائی ہو، آپ نہیں جانتے، اللہ پاک جانتا ہے۔ تو اس نے ہمارے لیے پلانز بنائے ہوئے ہیں، تو ہم سب کچھ اسی پہ چھوڑ دیں۔ اللہ پاک ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، تو ہمارے لیے بہتر جانتا ہے۔ تو بس یہی اللہ پاک ہم سے چاہتا ہے، جب ہم اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو پھر سارا کچھ آپ کو ٹھیک ہوتا نظر آنے لگتا ہے، آپ کی پھر دنیا میں ہی جنت بن جاتی ہے۔ آپ کی ساری امیدیں فیوچر کی، ہر چیز کی صرف اللہ پہ ہونی چاہیے، اور آپ ہر حال میں خوش رہنا چاہیے آپ کو۔ جو بھی حالات ہیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ ہاں، محنت ضرور کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ حالات پہ سارا کچھ چھوڑ کے آدمی بیٹھ جائے۔ تو محنت جو ہمارے ہاتھ میں دی گئی ہے، اونچے سے اونچے گول سیٹ کریں، حلال کی کمائی ہو، اپنا بھی خیال رکھیں،
اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں۔ ایک چیز ہے جس پہ ہمارا مکمل کنٹرول ہے، ایک چیز ہے صرف، باقی کوئی بھی چیز ہے وہ آپ سے چھینی جا سکتی ہے، آپ کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن جو آپ کی سوچیں ہیں وہ صرف اس کا اختیار صرف آپ کے پاس ہے، کوئی اور آپ سے نہیں لے سکتا۔ یہ ایک جب ورلڈ وار 2 میں حالی چل رہی تھی تو ایک سائکائٹرسٹ تھا، تو اس کو جب ہٹلر کے فوجی نے پکڑا تو اس پہ انہوں نے بہت ظلم کیا، اور وہ جو ہے نا سائکائٹرسٹ تھا، دماغ کا ڈاکٹر تھا۔ جب وہ جیل سے باہر آیا تو پھر اس نے کتاب لکھی، اس نے کہا کہ جب وہ میرے کو اذیت پہنچا رہے تھے، انہوں نے مجھے طرح طرح کی تکلیفیں دیں، لیکن ایک چیز میرے کنٹرول میں تھی، وہ جو میری سوچیں تھیں وہ میرے سے نہیں چھین سکتے تھے، وہ صرف میرے پاس تھی۔ تو اللہ پاک نے آپ کو اپنی سوچوں پہ فل اختیار دیا ہے، اور جو سوچیں آپ سوچتے ہیں، سوچوں میں اتنی طاقت ہے، پھر آگے جا کے وہی آپ کا فیوچر بنتی ہیں۔ تو شیطان یہی چاہتا ہے آپ بری سوچیں سوچیں، وقت میں بھی آپ کو پریشان کرے، اور آگے جا کے پھر وہ بات ہونے والی بھی ہے۔ آپ نے ان بری چیزوں کو، سوچوں کو اچھی سوچوں میں بدلنا ہے۔ اللہ سے اچھی امید کریں کہ، اور آپ کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اللہ سے آپ امید لگائیں۔ اپنی سوچوں کو مثبت رکھنا ہے، اور شیطان کا یہی کام ہے، کبھی وہ آپ کو قبر کے بارے میں ڈرائے گا، یا کچھ پاس میں آپ سے غلطیاں ہوئی شیطان نہیں کرائیں، اور پھر وہ یاد کراتا رہے گا۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک چیز میں نے اپنے اوپر لازم کی ہوئی ہے کہ جب کوئی انسان میرے سے معافی مانگتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک بہت ہی غفور رحیم اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو جو کچھ پیچھے ہو گیا، آپ نے جان بوجھ کے کیا یا غلطی سے ہو گیا، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے، اور اپنی سوچوں کو مثبت رکھیں، اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ اللہ پاک نے آپ کے لیے بہترین پلانز کیے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی رضا پہ راضی ہوں گے تو پھر دیکھیں گے آپ ایک الگ سکون میں چل جائیں گے۔ نہ تو آپ کو کسی دعائی کی ضرورت ہے، نہ کوئی ڈپریشن ہے، نہ کوئی سٹریس ہے۔ ٹائم لگتا ہے سوچوں کو تبدیل کرنے میں، ٹائم لگتا ہے۔ آپ اگر یوز ٹو ہیں ہمیشہ بری سوچیں سوچتے رہتے ہیں تو جو ہے نا، سوچوں کی مثال ایسے ہے کہ ڈپریشن کیسے بنتی ہے، وہ ایک دن ہی اس طرح ڈپریشن ہی بن جاتی۔ ڈپریشن ایسے بنتی ہے کہ آپ کے دماغ میں پہلے ایک کوئی بری سوچ آتی ہے، یہ ایک سوچ ہے پہلے آئی ہے، پھر اس کے ساتھ پھر سائیکالوجی یہ بولتی ہے کہ یہ ایک پہلے ہوتی ہے، اور پھر اس سے ٹہنیاں بنتی ہیں، یہ پھر ساتھ کوئی اور سوچ اس قسم کی، جب بھی اس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں نیگیٹو کے بارے میں، تو کچھ اور اس کی ٹہنیاں نکلتی رہتی ہیں، ساتھ میں کچھ اور بری جو ہے نا سوچیں آتی رہتی ہیں، کرتے 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 یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک گھنا درخت بن جاتا ہے آپ کے دماغ میں، تو یہ اتنا پھل پھول جاتا ہے کہ 99% پھر یہی ہوتا ہے، آپ کسی اور چیز کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے ہوتے، پھر ڈپریشن، پھر آپ کے کنٹرول سے یہ باہر ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ سوچیں ہیں وہ آپ کے دماغ میں ایک اللہ کی طرف سے ایک طاقت ہے، وہ آ رہی ہے، ڈیوائن انرجی، جو ہماری روح ہے، وہ اللہ کی روح سے آئی ہے، وہ طاقت جو ہے نا، وہ سوچوں کے ذریعے ہمارے دماغ سے داخل ہوتی ہے اور ساری باڈی سے نکلتی ہے۔ تو جب ہم بری سوچیں سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، اور اگر ہم جب ساری بری چیزوں کو اگنور کرتے ہیں اور اچھی چیزوں پہ، اچھی سوچوں پہ فوکس کرتے ہیں، تو وہ جو طاقت ہے، جو ڈیوائن انرجی ہے، وہ کسی چیز سے بھی، ہماری کسی بھی آرگن سے باڈی کے ٹکراتی ہے، وہ اس کو صاف کرتی جاتی ہے، وہ اس کو جیسے آپ کوئی گندی چیز ہے اس کو دھوتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتی ہے، ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کی جو باڈی وہ ہیلتھ مشین بن جاتی ہے۔ تو سوچوں میں ہی سارا کچھ ہے، اچھی سوچیں سوچیں، اور اپنے بنانے والے سے جو آپ کا لنک ہے وہ بہت ضروری ہے۔ صرف اللہ سے ہی مانگے، اور وہی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جن سے کوئی بت ہیں، کوئی بھی آپ کے جتنے بزرگ ہیں، کوئی بھی ہیں،
جن سے آپ مانگ رہے ہو وہ تو آپ اپنی مدد نہیں کر سکتے، وہ آپ کی مدد کیا کریں گے؟ تو سوائے اللہ کے کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ صرف اپنی جو ضرورتیں ہیں، جو بھی مسئلے ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی، میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو اسے بتا دو کہ میں آپ کے بہت قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، اور جو بھی اس نے مانگا ہے اس کو دے دیتا ہوں۔ لیکن آگے ایک شرط ہے، لیکن اس کو بھی تو چاہیے کہ میری بات مانے، تاکہ وہ فلاح پائے، تاکہ وہ فائدہ پائے، تاکہ وہ ترقی کرے۔ تو جو چیز بھی آپ نے مانگی، جو چیز بھی، جو یہ لوگ لا آف اٹریکشن یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جو لوگ کہتے ہیں، اصل میں وہ یہی ہے کہ جو چیز آپ نے مانگی وہ آپ کی ہو گئی، ایک دفعہ مانگی اور آپ کی ہو گئی۔ لیکن آگے شرط یہ ہے کہ آپ بھی تو اللہ کی بات مانیں، آپ بھی تو جو اللہ کے پلان ہیں ان پہ خوش رہیں، جو بھی ہوا اچھے کے لیے ہوا، جو ہو گیا اللہ، میں نے سب کو معاف کیا، میں آپ کی رضا پہ راضی ہوں، اور جو آپ نے مانگا وہ آ رہا ہے، وہ آپ نے آرڈر کیا ہے، وہ انشاءاللہ فیوچر میں آپ کے پاس آنے والا ہے۔ تو یہی ہے کہ اپنی سوچوں کو مثبت رکھے، ہر انسان کے لیے بھلائی سوچیں، اور وہی بھلائی پھر آپ کے پاس واپس آئے گی۔ اللہ پاک آپ سب کی مصیبتیں، پریشانیاں دور فرمائے، اور یہ جو نیا سال ہے اس کو برکت والا اور خوشی والا، اور آگے جتنی بھی سال آنے والے ہیں اللہ پاک آپ کے لیے خوشی اور مسرتوں کے سال بنائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھ، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔